बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है नावल नाग बेला बाय एम.ए. राहत, एपिसोड नंबर 2। ये जहर के असरात है। ठीक है जोसेफ, अब तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। मैडम, मैं आराम तो कर लूंगा, लेकिन हमें मुस्तकबिल की मसलूबा बंदी भी करना होगी। मैं गौर करूंगी जोसेफ, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो पछताने के लिए हो। नहीं, अब इतनी कमजोर दिल मैं भी नहीं हूँ। मैडम, इस जोड़े का क्या करेंगी आप? जोसेफ ने सवाल किया और मैडम पुरख्याल अंदाज में उसे देखने लगी। फिर बोली, और तुम इस बात का इतराफ करते हो जोसेफ कि मेरा जहन बड़ी बुर्क रफ्तारी से सोचता है। क्यों नहीं मैडम, अब जरा अपने जहन में इस लड़की का सरापा लाओ। जी मैडम। क्या हम इसे दुनिया की हसीन तरीन लड़की नहीं कह सकते? 100% मैडम, आपने इसकी आंखों को नहीं देखा। इसकी आंखें दुनिया की हसीन तरीन आंखें हैं, और ये आंखें ही मुझे ये एहसास दिला रही हैं कि वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपका क्या ख्याल है मैडम? एक पुरअसरार किरदार जिसके बारे में अभी कोई फैसला कुन बात नहीं की जा सकती, और इसका साथी इसकी तहा पुरअसरार। तो फिर आपने कोई खास बात सोची है मैडम? हाँ, वो क्या ये जोड़ा हमारे मुस्तकबिल का साथी नहीं बन सकता? मुस्तकबिल का साथी? हाँ जोसेफ, हाँ। इस लड़की से तो हम दुनिया के वो काम ले सकते हैं जिन्हें आज तक करने में नाकाम रहे हैं। अब जोसेफ संभल कर बैठ गया। कुछ लम्हात सोचने के बाद वो बोला, मसलन मैडम। लेकिन उस वक्त उन दोनों को खामोश होना पड़ा। मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ ला रहा था जिस पर कॉफी के बर्तन सजे हुए थे। जोसेफ ने उठने की कोशिश की तो मैडम ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम रुक जाओ, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी मैं करूंगी। फिर उसने मुलाजिम से वापस जाने को कहा और मुलाजिम वापस चला गया तो मैडम ने ट्रॉली में रखे हुए बर्तनों को संभाल कर रखना शुरू किया। कॉफी की प्याली और बिस्कुटों की प्लेट उसने जोसेफ के सामने रखी और खुद भी अपनी कॉफी की प्याली लेकर सोफे पर आ बैठी। फिर उसने कहा, जोसेफ, अगर हम इस लड़की की तरबियत कर लें तो ये हमारे लिए किस कदर कारामद साबित होगी, इसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। जो कुछ हमने खोया हम उसे लड़की के जरिए हासिल कर सकते हैं। मगर कैसे मैडम? अभी कुछ नहीं बताऊंगी। ये एक तवील काम होगा जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। आपका जहन जिस रफ्तार से काम करता है मैडम, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। अगर तुम मुझ पर एतमाद करो जोसेफ, तो मैं तुम्हें वो कर दिखाऊंगी जिसका तुम तस्वुर भी न कर सको। और जोसेफ, हमारे वो साथी जो शायद अपना माल डूब जाने की वजह से अब हमारे साथी न रह सके, अगर हमारी मुट्ठी में ना कस जाए तो मेरा नाम भी शराना नहीं। जोसेफ तारीफी निगाहों से मैडम को देखने लगा। फिर बोला, यकीनन मैडम, आपके जहन में कोई ऐसा ही मंसूबा होगा। अरे ये लड़की क़यामत ढाएगी, क़यामत। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ये हमारे मकसद के लिए तैयार हो जाए। तैयार करेंगे मैडम उसे, लेकिन आपका क्या ख्याल है कौन हो सकते हैं ये लोग? हो सकता है ये सपेरे हों, किसी आबादी से आए हों, सपेरे की किसी बस्ती से आए हों। इन लोगों को सांपूर जहरों के बारे में बड़ी मालूमात हासिल होती है, और ये बाज़ौक़ात बड़ी पुरअसरार शख्सियतों के मालिक भी होते हैं। शहर में शायद खाने कमाने के लिए आए हुए हों, हो सकता है। ये तो इनसे बात करना पड़ेगी। तो मैडम फिर अभी बात क्यों ना करें? नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दो, थोड़ा सा वक्त गुजारें तो अच्छी बात है, मैडम ने कॉफी के घूंट लेते हुए कहा। फिर वो कुछ देर सोचती रही। उसके बाद जोसेफ से बोली, काफी पीने के बाद तुम आराम करो। यस मैडम, जोसेफ ने जवाब दिया। फिर वो उस वक्त तक जोसेफ के पास बैठी रही जब तक कॉफी खत्म ना हो गई। उसके बाद दोनों अपनी जगह से उठ गए थे। दोनों आला दर्जे के बाथरूम में लगी फिटिंग से शर्मा रहे थे, टूटियां घुमा रहे थे, बटन दबा रहे थे, और दोनों के चेहरों पर दिलचस्पी के आसार नजर आ रहे थे। ये सब क्या है खतोड़िया? लड़की ने कहा। इस शहर वालों का गोरख धंधा है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मगर इसमें पानी कहाँ से आता है? अरे हमका क्या पता, खतोड़िया ने कहा। और फिर उसने एक नाप घुमाई तो ऊपर लगे हुए शावर से पानी की धारें फूटने लगी। दोनों चीख कर पीछे हट गए। अरे तू खारी मंक मनोई, खतोड़िया ने खसकर कहा, और लड़की भी खसने लगी। मैं तो भीग के खतोड़िया। अरे बाबा, भीगना तो रहे है,
ہم باہر جا رہے، تو نہا کر آ جا تو ہم بھی نہائی لیں۔ کھتوریا باہر نکل آیا تو لڑکی نے دروازہ بند کیا اور لباس اتارنے لگی۔ کھتوریا باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد لڑکی مسکراتی ہوئی غسل خانے سے باہر نکلی۔ اس کی پنڈلیوں تک کے لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کا حسن ایسے نظر آ رہا تھا کہ دیکھنے والا ایک نگاہ دیکھے تو ہوش و خاص پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ جا رے کھتوریا، تو بھی نہا لے۔ ارے کوئی گڑبڑ تو نہ ہی ہوئی رے؟ نہیں کھتوریا، وہ سب کچھ تو بہت اچھا ہے، اتنا اچھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر بات کرے ہیں تجھ سے، کھتوریا نے کہا اور خود غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ لڑکی بستر کے نرم گدو کو ہاتھ سے دبا کر دیکھ رہی تھی، قالین پر چل چل کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شوق کے آثار تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اسے یہ سب کچھ بڑا انوکھا محسوس ہو رہا ہو۔ پھر اس وقت تک وہ ان اچنبھوں میں کھوئی رہی جب تک کھتوریا پانی میں شرابور باہر نہ نکل آیا۔ ارے ماں کی منک منوئی، پتہ نہیں کہاں رہن، یہ شہر والے بھی بس پاگل ہیں سسرے۔ کیا تم کپڑے پہن کر نہائے تھے؟ لڑکی نے کہا اور ہنس پڑی۔ ارے کیا بتائی رہن تو کا کہوئی رہے پر نہائی لے، واہ رے واہ، تمہارے شہر والوں کی منک منوئی، کھتوریا نے کہا اور ایک بستر پر بیٹھا، لیکن فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اے کاہی ہوئی رے، کیا ہوا؟ ارے باپ رے باپ، ای تو سسرا نیچے ہی دسے جاوے ہے۔ بیٹھو، یہ بہت اچھا ہے، لڑکی نے ہنس کر کہا اور بیٹھ کر کھتوریا کو دکھایا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ کتنی الگ زندگی ہے ان لوگوں کی۔ ارے تو نہ ہی جانت رے، ارے ہم جانت رہے ان سسرن کا، دیکھ لو ہمار چھاتی ماچھید کروائی ہے۔ ارے کا جواب دیں رے، ہم سکل کالی ہوئی گئی اے ہماری، ارے کا کرے دے، کھتوریا نے کہا۔ لڑکی کے چہرے پر بھی گمبھیرتا چھا گئی، اس کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا گلابی رنگ بکھر گیا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں سرخیاں لہرانے لگی۔ اس نے کہا، ٹھیک کہتے ہو کھتوریا، یہ دشمن ہے ہمارے دیوتاؤں کے سامنے ہمیں ذلیل کرایا۔ نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، پر ہم ایک بات کہن تم کاما گھن منگنی کہو، سسرن کے ساتھ کھوپڑیاں جھکا کے کام نکالو۔ ارے ان کے سامنے کھوپڑیاں اٹھائی رہے تو نقصان ہوئے گا۔ اپنا کام کرنے کے واسطے ہم کا ایسا سہارا چاہیے تھا جو دیوتاؤں نے دلوا دیا، پر چالاکی سے کام کرنا ہوگا، نہ ہی تو منک منوئی ہو جائی ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، تم فکر مت کرو۔ یہاں ان دونوں کی آسائشوں کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ شام کو بہترین کھانا پیش کیا گیا، اس کے بعد دوسری صبح عمدہ ناشتہ، پھر دن کو 10 بجے کے قریب میڈم نے جوزف کے ساتھ ان سے ملاقات کی تھی۔ تو خار شکریہ بھبیا، اب تو ہم کا نکالے آئی رہے گا، کھتوریا نے کہا۔ نہیں بابا، کیسی باتیں کرتے ہو، مہمانوں کو کہیں نکالا جاتا ہے، میڈم نے کہا۔ تو خار بڑی مہربانی، ہم تو خوش ہیں کہ ہم تو ہار کام آئی رہن تو ہم کا سہارا مل گئی رے۔ بابا تم کہاں سے آئے ہو؟ ناگ بیلا سے، کھتوریا نے کہا۔ یہ کیا ہے؟ ہماری بستی رہے ببیا، ہم ادھر سے ادھر شہر آئی رے، روزی کی تلاش ماں۔ اوہو اچھا، نوکری کرنے آئے ہو تم، مگر تم نے بتایا نہیں، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ میڈم نے کہا۔ نہ ہی، اے بٹیا تو نہ ہی رے ہماری، پر بٹیا جیسی رہے ہے، تمہارے ساتھ ہی آئی ہے نا، لے تو اور کا، اگر تم چاہو کھتوریا بابا تو میں تمہاری نوکری کا بندوبست کر دیتی ہوں۔ کیا کام کرنا چاہتے ہو تم؟ ارے یہ تو کپلاری ہے، ہم کا کوئی کام نہیں آئے رہے، بس ناگ بستی کے لوگ ہیں، بین بجا کر ناگ پکڑی رہن، بہت سے ناگ ہیں ہمارے پاس یہاں، میڈم نے کہا۔ ہاں ری، مگر تمہارے پاس تو ایسا کوئی سامان نظر نہیں آتا، میڈم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے تو دیکھی گا کا؟ ہاں، سانپ ہے تمہارے پاس؟ ہاں بولو نہ ہے، پر ایسے سانپ ہے ہمارے پاس ببیا کہ تو نے خوابن میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ دکھاؤ مجھے۔ ابھی نہ ہی۔ کیوں؟ بس ہم کا بولے نا، ابھی نہ ہی، ان کے دیکھن کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی نہ ہی دیکھو بٹوا، پر تم کاہت رہن۔ ہاں بابا تم فکر مت کرو، یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ارے روٹی، 2 وقت کی روٹی اور کا، اور کپڑا۔ ارے ہاں معافی چاہتی ہوں، اصل میں کل جو کچھ ہوا اس نے مجھے بڑا پریشان کر دیا تھا، میں تمہارے لیے کپڑوں کا بندوبست ابھی کرتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد۔ اور سنو تم لوگ یہاں آرام سے رہو، نوکری کی بالکل فکر مت کرو، جو چاہیے مجھے بتاؤ۔ اور یہ لڑکی کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ سیتا۔ ہاں سیتا، سیتا تم میری بہت اچھی دوست ہو، بہت پیاری سہیلی، کیا سمجھی، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر رہنا، میں تمہیں وہ بنا دوں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بٹیا میں ای چاہت رہوں تو اس کا خیال کرے، میری پرواہ مت کر، ٹھیک ہے بابا؟
شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہیں وہی مانتے رہنا۔ ارے تو اب کا کیا کریں، تمہار نوکر جو ہو گئی ہے۔ نہیں بابا، تم نوکر نہیں ہو، میرے بہت اچھے دوست ہو۔ ٹھیک کہت رہن ببیا، تیرا جو من چاہے کہہ، اب ہم تیرے ساتھ ہیں، کھتوریا نے کہا، اور میڈم کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، سیتا کیا تم میرے ساتھ آؤ گی؟ جی، میں آپ کو کیا کہوں، لوگ مجھے میڈم کہتے ہیں۔ میڈم؟ ہاں جی میڈم، آپ حکم دیں مجھے کیا کرنا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، اور جوزف تم بیٹھ کر بابا کھتوریا کے ساتھ باتیں کرو۔ میڈم سیتا کو لے کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی خامگاہ میں پہنچ گئی جہاں اس کی ڈریسنگ الماریاں رکھی ہوئی تھی۔ میڈم نے کہا، سیتا یہ لباس ممکن ہے تمہارے بدن پر ڈھیلے ہوں، لیکن تم بھی اچھے قد و قامت کی لڑکی ہو، ذرا پہن کر دیکھو انہیں۔ میڈم نے کچھ لباس نکالے اور سیتا لباسوں کو دیکھنے لگی، پھر ہنس پڑی اور بولی، میڈم ہم نے ایسے لباس کبھی نہیں پہنے، میں تمہیں بتاتی ہوں، میڈم نے کہا، اور ایک خوبصورت لباس سیتا کو پہنانے لگی۔ دوسری طرف جوزف کھتوریا سے باتیں کر رہا تھا اور کھتوریا کی باتوں سے خوش نظر آ رہا تھا۔ تمہاری دنیا تو بہت عجیب ہوگی کھتوریا، جوزف کہنے لگا، بائرے اوقا تم نہ ہی جانت رہو، ادھر ہی سب کچھ نہ ہی رے، خاموشی سکون، تو ہار دنیا ماں بڑا سور رہے بئی، ہم لوگ اس سور کے عادی نہ ہی رہے۔ وہ تو میں جانتا ہوں تم لوگ سانپ پکڑتے ہو، ایہاں پکڑت رہن۔ بابا تمہارے پاس ایسی کیا جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جو سانپ کے کاٹنے کا علاج ہوتی ہیں؟ کاہے نہ ہی رے، کھتوریا نے کہا، وہ لڑکی سیتا بھی سانپ پکڑتی ہے؟ ہاں بہت پکڑت رہن، لیکن اس نے جس سانپ کا زہر چوسا تھا اس زہر نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ نہیں رے، ہم پر دیوی دیوتاؤں کا سایہ خوت رہن، سانپ سسر ہم کا کونو نقصان نہ ہی پہنچی رے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس بہت سے سانپ موجود ہیں، اور کتنی بات کہت بٹوا۔ نہیں، میرا مطلب ہے نہ تم لوگوں کے پاس وہ ٹوکریاں ہیں جن میں سانپ بند ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ تمہارے پاس سانپ ہے۔ کھتوریا ہنسنے لگا، پھر اس نے اپنے جولے نما لباس میں خاک ڈال کر چمڑے کی بنی ہوئی ایک ڈبیا نکالی، اس کا ڈھکن کھولنے لگا۔ جوزف اشتیاق بھری نگاہوں سے اس ڈبیا کو دیکھ رہا تھا، تب اس نے دیکھا کہ اس ڈبیا میں سے ایک ننھا سا سانپ آیا، سفید رنگ کا خوبصورت سانپ جس کی آنکھوں میں 2 نیلم جڑے ہوئے تھے، انتہائی چمکدار نیلے موتی۔ اگر بوڑھا کھتوریا یہ نہ کہہ دیتا کہ یہ سانپ ہے تو اسے کسی انسان کی شاہکاری کا ایک حسین نمونہ سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا اور ایک ننھی سی تحلیق نظر آ رہا تھا۔ البتہ جب کھتوریا نے ڈبیا پر ہاتھ مارا تو ننھے سے ناگ نے اپنا پھن اٹھا دیا اور ڈبیا ہی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جوزف نے خوابوں میں بھی کبھی ایسے کسی سانپ کا تصور نہیں کیا تھا۔ سفید رنگ کا یہ ننھا سا سانپ جو اپنی شکل میں مکمل معلوم ہوتا تھا، بار بار اپنی باریک سرخ زبان باہر نکال رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے نیلم بے حد حسین لگ رہے تھے۔ جوزف اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ دنیا کی سب سے عجیب اور انوکھی تخلیق ہے۔ مالک نے سنسار ماں نہ جانے کاکا پیدا کیا ہے، موقع او تو کاکا معلوم رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سانپ ہیں تمہارے پاس؟ ہارے بہت کچھ رہن، اگر تم ان سانپوں کو فروخت کرنا چاہو تو میرا خیال ہے میوزیم والے انہیں لاکھوں روپے میں خرید سکتے ہیں۔ اے ہوئی تو فرق ہوئی بٹوا تم شہر والوں میں اور ہم میں، ہم اپنے دوستوں کو بیچت نہ ہی رہے اور تم لوگ سب کچھ بیچ دو ہو۔ جوزف نے عجیب سی نگاہوں سے کھتوریا کو دیکھا اور بولا، بہرحال اور سانپ مجھے دکھاؤ۔ نہ ہی بٹوا، ابھی رہن دو، سارے سانپ سیتا کے رہیں، ہمارے تو بس 1-2 ہی ہیں، پھر کبھی صحیح۔ بہت دیر تک جوزف کھتوریا سے باتیں کرتا رہا، وہ اس جاہل سے آدمی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے میڈم اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے جھجکتی ہوئی سیتا۔ جوزف نے سیتا کو دیکھا، اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس، حسین، میک اپ کیے ہوئے، یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سیارے کی کوئی ایسی مخلوق اس دنیا میں آ گئی ہو جس کا تصور اس دنیا کے لوگوں سے نہ کیا جا سکے۔ اتنی حسین نظر آ رہی تھی وہ کہ جوزف کی سانس رکی جا رہی تھی۔ تب میڈم نے کہا، کہو جوزف، سیتا کو دیکھا؟ مجھے اس کی آنکھوں کے لیے ایک سنہرے فریم کی اینک چاہیے، ورنہ لوگ اس کی آنکھوں کا شکار ہو کر دیوانگی کی خط میں داخل ہو جائیں گے۔ جوزف، میں شہر کے لیے ایک ایسا عجوبہ تیار کر رہی ہوں جو لوگوں کو پاگل کر دے گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں میڈم، جوزف نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے اس پر کبھی کبھی خود کو ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ کیپٹن فیاض کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے اپنی ملازمت کے دوران ترقی کی تھی، نام بھی کمایا تھا،
بہت سے ایسے مشکل کیس حل کیے تھے جو دوسروں کے بس کے نہ رہے تھے، اور یہ بات بھی خلوصی دل سے تسلیم کرتا تھا کہ عمران نے کبھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ فیاض کو انسپکٹر کے عہدے سے سپریڈنٹ کے عہدے تک پہنچانے میں اس نے بھی کوئی مدد کی ہے۔ لیکن فیاض بعد میں خود ہی اسے کترانے لگا تھا۔ کترانے کی دو وجوہات تھی۔ پہلی تو یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخصیت کے سامنے احساس کمتری کا شکار رہے، اور وہ شخصیت عمران ہی کی تھی۔ دوسروں کے سامنے تو اس کے روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ اچھے اچھے لوگ اسے بات کرتے ہوئے ہکلا جاتے تھے، لیکن یہ عمران ہی تھا جو کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن فیاض کو اس احساس سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا کہ عمران اس کی اصلیت سے واقف ہے، اور یہی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے۔ اگر فیاض عمران کے ساتھ مصروف رہتا تو اس وقت نہ جانے کتنی ترقی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود ہی عمران کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی بیوی بارہا عمران کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ عمران بھی ان دنوں کچھ زیادہ ہی کٹا کٹا رہنے لگا تھا۔ ویسے فیاض کو اب اس بات کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ عمران کے ہاتھ بہت اونچے پہنچ چکے ہیں اور اعلیٰ ترین حکام تک اس کی رسائی ہے۔ کئی بار ایسے مواقع پیش آئے کہ وہ خود محکمہ سرگرسانی کے ڈائریکٹر جنرل کو اپنے بیٹے کے معاملات میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ سر عبد الرحمان کے لیے بھی فیاض کے دل میں بڑی ہمدردی تھی، کیونکہ وہ خود بیٹے سے سخت نالاں تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ عمران من موجی آدمی تھا، اگر موج میں آ جائے تو کچھ سے کچھ کر ڈالے، اور اگر مسئلہ کسی اور طرف نکل جائے تو پھر فیاض کو کئی بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران سے علیحدگی کے بعد وہ ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا تھا جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا۔ بس چھوٹے موٹے چند تکے لگے تھے جس سے اس کی شخصیت ابھی تک قائم رہ پائی تھی، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ مشکل قسم کے معاملات میں اسے اندازہ ہوتا تھا کہ بعد میں صرف ڈی جی صاحب کی جھار ہی کھانی پڑے گی۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کی طرف سے ایک کیس اس کے حوالے کیا گیا تھا، اور اس میں اسے مکمل ناکامی رہی تھی۔ تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا تھا کاوشیں کرتے ہوئے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ واقعات کچھ مشکل بھی تھے۔ بحریہ کے ذمہ داروں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک خاص پوائنٹ سے اسمگلنگ کا بھاری کام ہوتا ہے۔ لانچیں لوڈ ہو کر دوسرے سمندروں میں نکل جاتی ہیں، اور محکمہ موسمیات والے خراب موسم کی اطلاع دے کر اسمگلوں کے لیے نکل جانے کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں گہری نگاہوں سے چھان بین کی گئی، اور بالآخر بحری محافظوں نے کچھ ایسے پوائنٹ حاصل کر لیے۔ ایک لانچ کو انہوں نے سمندر میں روکا جس کے لیے بڑے اعلیٰ انتظامات کیے گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر اور موٹر بوٹس استعمال کی گئی تھی، لیکن لانچ پر موجود اسمگلر کو وہ زندہ نہیں پکڑ سکے تھے، اور لانچ گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ ہاتھ کچھ بھی نہ آیا تھا، لیکن اس کے بعد کے معاملات اور الجھ گئے تھے، جس سے اس کیس کی نوعیت سنگین ہو گئی تھی، اور یہ کیس بحریہ انٹیلی جنس کے ذریعے محکمہ سراغ رسانی تک پہنچا تھا۔ واقعات یوں تھے کہ لانچ کی تباہی کے بعد ہیلی کاپٹر جو اس آپریشن میں حصہ لے رہا تھا ساحل کی طرف واپس آیا تو اس نے کار کھڑی دیکھی، اور یہ سوچ کر کہ اس پر اسرار جگہ اس کار کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے، اس نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارا۔ کار کے پاس انہیں 2 لاشیں ملی، جن میں ایک عورت اور ایک مرد کی لاش تھی۔ یہ تعفن زدہ لاشیں سڑی ہوئی تھی اور ان کے زخم خراب ہو گئے تھے۔ تب ایک بحری لینڈ روڈر میں 3 جوانوں کے ساتھ ان لاشوں کو سول ہاسپٹل روانہ کیا گیا، لیکن لینڈ روڈر ایک ایسی جگہ پائی گئی جو سڑک سے اتر کر تھی، اور وہ تینوں افراد جو ان لاشوں کو لے کر گئے تھے مردہ پائے گئے تھے۔ ان کے جسموں پر نہ زخم کا کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی ایسی علامت تھی جس سے اس کی موت کا پتہ چل سکے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے یہی کہا تھا کہ بدن میں زہر کی آمیزش پائی گئی ہے، لیکن یہ زہر کس طرح ان کے جسموں میں پہنچا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ان میں سے ایک کی وردی بھی غائب تھی اور لینڈ رولر وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ قدموں کے کچھ ایسے نشانات بھی پائے گئے تھے جو سمجھ میں نہ آنے والے تھے۔ پھر اس سے منسلک ایک اور واقعہ علم میں آیا، وہ یہ کہ ایک صنعت کار اپنی مرسڈیز کار میں ایک دوسرے شہر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے کچھ افراد ملے۔ ایک پروکار سی عورت نے اس سے لفٹ مانگی اور کہا کہ اس کا ساتھی ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص کو کراٹے کا ہاتھ مار کر بے ہوش کیا گیا اور وہ لوگ مرسڈیز لے اڑے۔ مرسڈیز ایک سینما ہال کے کمپاؤنڈ میں پائی گئی جو 2-3 دن کے بعد پولیس نے سینما کے سٹاف کی رپورٹ پر وہاں سے حاصل کی۔ وہ گاڑی جو ساحل سمندر پر ملی تھی وہ بھی چوری کی تھی اور اسے ایک دفتر کے باہر سے حاصل کیا گیا تھا۔
یہ ایسے پر اسرار واقعات تھے جو دماغ کو بری طرح خلچل میں مبتلا کر دیتے تھے۔ بحریہ کے 3 نوجوانوں کا قتل اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسی 2 پر اسرار شخصیتوں کی زندگی کے نشان جنہیں ساحل پر لاش کی شکل میں دیکھا گیا تھا، اور لاشیں بھی ایسی جن سے شدید تعفن اٹھ رہا ہو۔ بہرحال پہلے دوسرے شعبے کا کام کرتے رہے تھے اور بعد میں یہ کیس محکمہ سراغ رسانے کے سپرد کر دیا گیا، لیکن فیاض کے لیے وہ عذاب ہی بن کر رہ گیا تھا۔ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن فیاض کو یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح جھاڑ کھانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اور کھو بھی یہی رہا تھا۔ سر عبد الرحمان کی طرف سے بھی اس کا دل دھک سی ہو جاتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا، اور جس طرح وہ ان کے سامنے جاتا اس کا دل ہی جانتا تھا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ سر عبد الرحمان کی جانب سے بلاوا آیا اور فیاض کو چکر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جلی کٹی سننے کے علاوہ اور کیا ہوگا، لیکن بہرحال جانا تو تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر معمول کے مطابق لرزتا سہمتا ہوا سر عبد الرحمان کے آفس میں داخل ہو گیا۔ سر عبد الرحمان کسی فائل پر جھکے ہوئے تھے۔ فیاض نے ایڑیاں بجائی، تب بھی انہوں نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ یہ تو سمجھ ہی گئے تھے کہ فیاض ہی آیا ہوگا۔ فیاض اپنی جگہ دم بخود کھڑا رہا۔ کچھ لمحات کے بعد سر عبد الرحمان نے فائل سمیٹ کر رکھا، گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور فیاض کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آؤ، سر عبد الرحمان کی آواز ابھری اور فیاض کچھ قدم آگے بڑھ کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ بیٹھو۔ شکریہ جناب۔ فیاض کرسی پر بیٹھا۔ سر عبد الرحمان اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ سر عبد الرحمان نے سوال کیا۔ جی میں نے پوچھا ہے کیا کرتے تھے وہ؟ سر ڈیڈی بھی ملازمت پیشہ تھے۔ کیا ملازمت کرتے تھے؟ سرکاری دفتر میں ہی ملازم تھے۔ تمہیں انٹیلیجنس میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی وہ سر بس گھر میں سب خیریت ہے۔ جی سر، عمران کا کیا خیال ہے آج کل؟ جی فیاض محسوس کر رہا تھا کہ ہر لفظ میں بھیگا ہوا جوتا سر پر پڑ رہا ہے۔ سر عبد الرحمان بہرحال محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اب اس قدر احمق بھی نہ تھے کہ انہیں عمران اور فیاض کے روابط کا علم نہ ہو۔ سر عبد الرحمان سوالیہ انداز میں اسے تکے جا رہے تھے۔ فیاض نے کہا، سر بہت عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ زندہ ہے؟ جی یہ بھی نہیں معلوم۔ کیا یہ بھی نہیں معلوم تمہیں کہ عمران زندہ ہے یا نہیں؟ جی سر بالکل نہیں معلوم۔ فیاض کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ تمہاری تو بڑی گہری دوستی تھی۔ جی سر، فیاض نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ختم ہو گئی؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے؟ نہیں سر۔ کیا نہیں؟ میرا مطلب ہے اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے۔ ٹھیک ہی ہوں گے، فیاض نے قدرے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری ملاقاتی کیوں ختم ہو گئی؟ بس سر وہ الگ مصروف رہتے ہیں۔ اور تم الگ؟ جی سر۔ تمہاری مصروفیات کیا ہیں آج کل؟ جی فیاض پھر گھبرایا، اس کے حلق سے سہمی ہوئی آواز نکلی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کچھ نہیں سر۔ ہاں یہی میرا اندازہ تھا، تم ایسا کرو کہ عمران سے ملاقات کرو۔ جی فیاض نے انتہائی بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سر عبد الرحمان نے ہی یہ بات کی ہے۔ ہر بات میں احمقوں کی طرح جی نہ کرو، جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھو اور سمجھ کر جواب دو۔ یس سر، عمران سے ملاقات کرو۔ جی بہت بہتر۔ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ عمران کا اور تمہارا کیا معاملہ ہے۔ اصل میں اتنی لان تان ہو چکی ہے کہ اب میں بھی اس بات کو نظر انداز کرنے لگا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بذات خود کسی طرح اس کام میں مداخلت کروں، لیکن عمر کا تقاضا ہے اور ویسے بھی براہ راست ایسے کام نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن کیا کروں، ایسے نکارہ افراد کی ٹیم مجھے دے دی گئی ہے جو کچھ بھی نہیں کرتے۔ عمران سے رابطہ کرو، اسے اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کرے۔ بات بحریہ کی ہے اور اگر اس طرف سے کوئی بڑا کام شروع ہو گیا نا تو تم سے اسے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جی سر۔ پھر وہی جی گیٹ آؤٹ، سر عبد الرحمان نے غصے سے کہا، اور فیاض اس طرح کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کرسی میں کانٹے نکل آئے ہو۔ جاؤ یہاں سے۔ سر عبد الرحمان پھر گرجے اور فیاض کرسی میں گر کر الجھتے بچا۔ دوہری کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، کرسی سے کھڑا ہوا تھا، جانے کے لیے ایڑیاں بھی بجانا چاہتا تھا، لیکن دونوں کام گڈمڈ ہو گئے اور پھر کرسی کو سنبھالنے پر ہی اکتفا کیا۔ سیدھا کھڑا ہوا، غالباً ڈسپلن کی پابندی کرنے کے لیے، مگر سر عبد الرحمان کی گرج پھر سنائی دی، آئی سے گیٹ آؤٹ، اور فیاض مارچ کرنے والے انداز میں جلدی قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر کے معاملات کو بھی نظر میں رکھنا تھا۔ پورا سٹاف سامنے موجود تھا اور نہ جانے کیوں فیاض کو یوں محسوس ہوا تھا
جیسے سٹاف کے لوگ اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس بات پر انہیں کوئی سزا تو نہیں دی جا سکتی تھی۔ بدحاسی کے انداز میں وہاں سے نکلا اور اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس طرح آنکھیں بند کی جیسے میلوں دور دو لگاتا آیا ہو۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ اردلی کو بلا کر پانی مانگے، لیکن یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اردلی اس وقت پانی کا گلاس ضرور لے کر آتا ہے جب وہ سر عبد الرحمان کے آفس سے واپس اپنے آفس پہنچتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اردلی چند لمحات کے بعد گلاس میں پانی لیے اندر داخل ہوا اور فیاض کا پاڑا چڑھ گیا۔ کیا ہے یہ؟ پانی ہے سر۔ کس نے منگوایا؟ جی اردلی حیرت سے بولا۔ کس نے منگوایا ہے یہ پانی؟ فیاض نے غصے سے کہا۔ سر آپ کے لیے لایا ہوں۔ کیوں؟ بغیر منگوائے کیوں لائے ہو؟ معافی چاہتا ہوں سر، میز پر پانی کا گلاس موجود نہ تھا، میں نے سوچا شاید آپ کو ضرورت ہو۔ گیٹ آؤٹ۔ فیاض نے سر عبد الرحمان کا غصہ بیچارے اردلی پر اتارا اور اردلی جلدی سے واپس پلٹا۔ سنو، فیاض پھر گرجا۔ جی سر۔ پانی یہیں رکھ جاؤ۔ جی سر، اردلی نے کہا، لیکن واپس مڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اردلی کے جاتے ہی فیاض نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھنٹی بجا کر اردلی کو بلائے، اس سے مزید پانی منگوائے، لیکن اس کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی۔ بہت دیر تک وہ اپنے جلتے ہوئے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ سر عبد الرحمان نے عمران سے ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا اور فیاض یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عمران سے تو باقاعدہ ٹھن گئی تھی اور اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عمران نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی، اور اب تو واقعی خاصا طویل عرصہ ہو گیا تھا کہ عمران سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ پھر اس سے ملے گا، عمران اس کا مذاق اڑائے گا اور زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایک بار سلسلہ جڑ گیا تو دوبارہ توڑنا خاصے مشکل ہوگا، لیکن اس بے عزتی کی زندگی سے تو بہتر یہی ہے کہ عمران کی فضولیات ہی برداشت کر لی جائے۔ بہت دیر تک وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے دل میں سوچا کہ جب تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سی منصوبے ذہن میں ترتیب دینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کال بیل بٹن پر انگلی رکھی اور سلیمان نے جلائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ آگ بگولا ہو رہا تھا، لیکن فیاض کو دیکھ کر وہ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ ہیلو سلیمان، فیاض نے نرم لہجے میں کہا۔ سلیمان کو فیاض سے اس نرم لہجے کی توقع نہ تھی، وہ بھی ایک دم نارمل ہو گیا۔ خیریت؟ کیا بات ہے؟ چہرے پر غصے کی تاثرات ہے، فیاض نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، وہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ پھر کس کے لیے تھے؟ وہ بس کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں صاحب، گھنٹی کے بدن پر انگلی رکھتے ہیں تو ہٹانا بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، باورچی خانے سے نکل کر آتے آتے کچھ دیر تو لگتی ہی ہے نا۔ سوری سلیمان۔ جی، سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ فیاض اور یہ لہجہ اختیار کرے اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ نہیں صاحب جی، کوئی بات نہیں، عمران ہے۔ جی ہاں، آئیے، سلیمان بولا اور فیاض اندر داخل ہو گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں آپ خود جا کر دیکھ لیجئے صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ فرق نہیں پڑا ہے ابھی تک۔ اب صاحب ہم تو ملازم ہیں، ورنہ کتے کی دم والی بات کہتے، مگر چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ ویسے آپ بڑے دنوں کے بعد آئے؟ سلیمان نے پوچھا۔ ہاں سلیمان، بس مصروفیات ایسی ہی ہوتی ہیں۔ صاحب برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں کہو۔ بڑے بدل کر آئے ہیں آپ۔ کیا مطلب؟ بس اتنا ہی کافی ہے، سلیمان بولا، پھر کہنے لگا، چائے وغیرہ لے کر آؤں آپ کے لیے؟ کیا آج کل تم عمران کی مرضی کے بغیر چائے پلا دیا کرتے ہو؟ خیر صاحب، ایسے کاموں کو کبھی انہوں نے روکا تو نہیں۔ کر کیا رہا ہے؟ آپ دیکھ ہی لیں تو اچھا ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیاض دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ عمران الٹا کھڑا ہوا تھا، نیچے کوئی کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی جو اس کے چہرے کے عین سامنے تھی۔ وہی انداز، وہی سب کچھ۔ فیاض نے گہری سانس لی۔ عمران کا رخ دوسری جانب تھا، اس نے فیاض کو نہیں دیکھا تھا، لیکن فیاض اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے اس کی آمد کا علم ہو گیا ہوگا۔ فیاض ایک لمحے تک انتظار کرتا رہا، پھر اس نے کہا عمران، اور عمران دھپ سے فرش پر آ گیا اور پھر اسی تیزی سے اٹھ کر فرش پر بیٹھا۔ فیاض کو دیکھا اور بولا، خدا غارت کرے۔ شکریہ، یہ غالباً تم نے استقبالیہ الفاظ کہے ہیں، تم سے نہیں کرے۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، نہ سلام، نہ دعا، نہ علیک سلیک، تم نے خدا غارت کرے سے آغاز کیا، کسے غارت کرنے کی بات کر رہے تھے؟ فیاض نے کہا، یار یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کسے غارت کرنے کی بات کروں۔
عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ہو کیا رہا تھا؟ دیوان غالب پڑھ رہا تھا، کیا مطلب؟ ابتدا ہی غلط ہوئی ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس سے کہا اور کھلی ہوئی کتاب اٹھا کر ہاتھ میں لے لی۔ وہ غالب کا مجموعہ کلام تھا۔ فیاض مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو آج کل شعر و شاعری کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں؟ نہیں، تم جانتے ہو مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بس اردو کی غلطیوں پر غور کر رہا تھا۔ دیوان غالب میں اردو کی غلطیاں نکال رہے تھے، فیضان نے جواب دیا۔ یار کھوپڑی گھوم کر رہ گئی ہے۔ پہلی بات تو تم یہ دیکھو کہ نام ہی غلط لکھا ہے۔ کس کا؟ دیوان غالب کا۔ کیوں؟ اما دیوان ایسے لکھا جاتا تھا، یعنی دال یہ واو الف اور پھر خالی نون۔ جہاں تک میرا خیال ہے کسی دیوان کے لیے نے لکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابے خود دیکھ لو، جو بھی مطلب ہے لکھا ہے دیوان غالب۔ بھائی اگر وہ دیوانے تھے تو دیوانے ہی لکھا جانا چاہیے تھا، یہ غالب کے ساتھ انفرادیت کیوں کی؟ نے کی جگہ خالی نون لکھ دیا۔ یہ دیوان ہی ہے۔ اچھا، گویا تم نے بھی پڑھا ہے اسے؟ کیا مطلب؟ جب بھی دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو۔ نہیں بھائی، شعر و شاعری اور ادب سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، لیکن کم از کم غالب کے طرفداروں میں سے ہوں۔ فیاض نے کہا، اچھا تو پھر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھا ہوا ہوں، بحث کرو مجھ سے۔ نہیں بابا، تم سے بھلا میں کیا بحث کر سکتا ہوں؟ سنو، نقش فریادی ہے کس کی شوہی تحریر کا؟ مطلب بتاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ خدا کے واسطے عمران، فیاض بے بسی سے بولا۔ اور سنو، آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کیا مطلب ہوا پیارے بھائی؟ کسی کی گنجی کھوپڑی پر اگر زلفیں نہیں تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی زلف جب سر تک پہنچے گی تو بھائی قدرتی گنجا بھی ہو سکتا ہے۔ زلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے؟ ارے کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور سنو، عمران نے کہا، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ واہ کیا ڈٹائی ہے! ارے بھائی، قرض لے کر بھوکے پیٹ کو روٹی سے تو بھرا جا سکتا ہے، لیکن شراب پینے کے لیے قرض لیا جائے اور پھر بڑی ڈٹائی سے کہا جائے کہ ایک دن جو ہونا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ توبہ توبہ! یار فیاض، ایک کام کر سکتے ہو تم؟ ضرور۔ فیاض اپنے آپ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ یہ دیوان غالب لے جاؤ۔ شکریہ۔ بہرحال یہ ایسی نایاب چیز ہے کہ میں اسے احترام سے اپنے پاس رکھوں گا، فیاض نے کہا، اور عمران نے دیوان غالب کا نسخہ اٹھا کر فیاض کے حوالے کیا۔ فیاض خاموشی سے عمران کو تکی جا رہا تھا، پھر اچانک ہی عمران کے چہرے پر تبدیلی رونما ہوئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ابے سو پر تم! عمران متحرانہ انداز میں چیخا۔ ویری گڈ! گویا اب تمہیں میری یہاں موجودگی کا احساس ہے۔ ابے نہیں، قسم کھاؤ کہ یہ تم ہی ہو۔ اب تمہاری طرح بے وفا تو نہیں کہ بھولے تو ایسے بھولے کہ خبر نہ ملی۔ یہ دیوان غالب کا اثر ہے جو اب تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ جب تک میرے پاس تھا میری حالت خراب تھی۔ نہیں عمران، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی بھی کیا بے مروتی کے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ چائے پیو گے؟ دل چاہے تو پلا دو۔ پی لو۔ اتنے دن کے بعد آنے والے مہمان کو کم از کم چائے تو پلانی ہی چاہیے، عمران نے کہا اور پھر سلیمان کو پکارا، لیکن سلیمان چائے لے کر حاضر ہوا تھا۔